बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंद्राज के साथ मैं हूं नदीम आफ्ताब। गुज़श्ता हफ्ते 24 और 25 जनवरी को चीनी एयरफोर्स के 12 से ज़ायद लड़ाका तैयारों ने ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन को क्रॉस किया। पहली मरतबा गश्त करने वाले 12 तैयारों में 8 चाइनीज़ बॉम्बर तैयारों के साथ 4 फाइटर जेट्स भी शामिल थे, लेकिन दूसरी मरतबा गश्त करने वाले तैयारों की तादाद 15 के करीब नोट की गई, जिनमें 6 J-10 फाइटर्स, 4 J-16S फाइटर्स, 2 Su-30S फाइटर्स, 1 Y-8 रिकॉन्सियंस एयरक्राफ्ट, 2 Y-8 एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट शामिल थे, जो कि चाइनीज़ अग्रेशन का एक वाज़े और मुंह बोलता सबूत है। और ये सब कुछ एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब अभी नए अमेरिकी सदर जो बाइडन को ऑफिस संभाले महज 2 हफ्ते भी नहीं हुए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये ताइवान है क्या, इस जजीरे पर अमेरिका और चीन के मफादात क्या हैं, और कैसे ये जजीरा अमेरिका और चीन के दरमियान एक नई जंग के लिए फ्लैश पॉइंट बन सकता है। ताइवान के जोग्राफी को समझने के लिए इस मैप को देखिए। यहाँ पे आपको चाइना नज़र आ रहा है और इसके साथ ये जो छोटा सा जजीरा है ये ताइवान है, जिसे आलमी सतह पर एक ऑटोनोमस मुल्क की हैसियत तो हासिल नहीं है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसे आलमी सतह पर हमेशा हाईलाइट करती रहती हैं, जिसमें सबसे बड़ा हाईलाइटिंग फीचर ताइवान की डेवलप्ड इकॉनमी है। वाज़ेह रहे कि ताइवान की इकॉनमी दुनिया में 20वीं बड़ी इकॉनमी है, जबकि एशिया में ये 7वीं बड़ी इकॉनमी है, जिसका जीडीपी तकरीबन 1.3 ट्रिलियन अरब डॉलर है। अंदाज़ा कीजिए कि पाकिस्तान का जीडीपी महज 280 अरब डॉलर है और ताइवान जैसे छोटे से जजीरे का जीडीपी 1300 अरब डॉलर है, जबकि इसकी आबादी महज 23 मिलियन है और रकबा 36,193 स्क्वायर किलोमीटर है। और आलमी सतह पर एक ऑटोनोमस मुल्क ना होने के बावजूद इस मुल्क का एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ पे इंतखाबात होते हैं, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट मौजूद है और इसकी 3 लाख आर्मी भी मौजूद है। और ये जजीरा मेनलैंड चाइना से सिर्फ 100 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। और इसी वजह से चीन का ये मौक़िफ़ है कि ताइवान चीन का हिस्सा है और चीन की वन चाइना पॉलिसी के तहत आता है, जो आखिरकार चीन के साथ मिल जाएगा। लेकिन ताइवान का मौक़िफ़ है कि वो एक जजीरे से ज़्यादा एक आज़ाद मुल्क की हैसियत रखता है और तमाम शराइत पर पूरा भी उतरता है। लेकिन आलमी सतह पर चीन के असर व रसूख की वजह से ताइवान की इस बात को किसी भी सतह पर और किसी भी आलमी फोरम पर तस्लीम नहीं किया जाता। ताइवान की हिस्ट्री की बात करें तो ज़्यादा दूर जाने की बजाय इसका आगाज़ हम दूसरी जंग अज़ीम से करते हैं। दूसरी जंग अज़ीम से पहले ये जजीरा जापान के कब्ज़े में था, लेकिन जब जापान को दूसरी जंग अज़ीम में शिकस्त हुई और चीन फ़ातहीन में से एक फ़ातह मुल्क था, तो अमेरिका और बरतानिया की रजामंदी से ये इलाका चीन के कंट्रोल में दे दिया गया। लेकिन उसके बाद जल्द ही चीन के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हो गया और एक सिविल वॉर का आगाज़ हो गया, जिसको माओ जे तुंग या उनकी कम्युनिस्ट पार्टी लीड कर रही थी। माओ जे तुंग की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ने उस वक्त के हुक्मरान चियांग काई शेक की फ़ौजों को वहाँ से मार भगाया और उन्होंने जाकर ताइवान में ही पनाह ली थी। उससे पहले वो ताइवान में मौजूद नहीं थे, जहाँ उस वक्त महज 15 लाख लोग ही मुकीम थे। लेकिन चियांग की हुकूमत ने इससे भरपूर फ़ायदा उठाया और तकरीबन 2000 के आते आते वहाँ पे बहुत सारी तब्दीलियों का बायस भी बनी। 2000 तक चियांग ख़ानदान ने वहाँ पे हुकूमत की, लेकिन 2000 के बाद ताइवान में इलेक्शंस का आगाज़ हुआ और एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट मार्ज़ वजूद में आई।
چین اور تائیوان کے تعلقات کی بات کریں تو یہ ہمیشہ سے کمپلیکس اور اگریسو رہے ہیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جو آج کا چائنا ہمیں نظر آتا ہے 1971 سے پہلے تک عالمی سطح پر اس چین کی کوئی اہمیت نہیں تھی، بلکہ تائیوان میں جو گورنمنٹ تھی 1949 سے لے کر 1971 تک عالمی سطح پر وہ چین کی ایک نمائندہ حکومت سمجھی جاتی تھی، اور چین کی سیکیورٹی کونسل میں جو مستقل ممبر کی حیثیت تھی وہ بھی جو آج کا تائیوان ہے اسی کے پاس ہے۔ لیکن پھر 1971 میں جہاں پہ بیجنگ واقع ہے یعنی آج کا چائنا، اس کو اقوام متحدہ میں تسلیم کر لیا گیا، اور اس وقت سے تائیوان کی عالمی سطح پر ممبرشپ کو بھی کینسل کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے عالمی ممالک نے بھی تائیوان کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات کو ختم کر لیا، اور آج محض چھوٹے چھوٹے 15 ممالک ہی تائیوان کو بطور ایک ملک تسلیم کرتے ہیں، جس میں کوئی بھی عالمی قوت موجود نہیں ہے۔ یوں 1971 میں جب تائیوان عالمی سطح پر ایک بہت بڑی محرومی کا شکار ہوا تو اس کے چین کے ساتھ تعلقات بھی شدید کشیدہ ہو گئے، لیکن پھر 1980s کے آتے آتے ان تعلقات میں بہتری کا آغاز بھی ہو گیا، اور مین لینڈ چائنا یعنی آج کے چائنا نے جہاں پہ بیجنگ واقع ہے اس نے تائیوان کے سامنے ایک فارمولہ رکھا جسے نام دیا گیا ون کنٹری ٹو سسٹم، یعنی چین اور تائیوان ایک ہی ملک ہوں گے لیکن دونوں کے اپنے اپنے نظام ہوں گے، یعنی تائیوان کو ایک خاص حد تک مکمل آزادی دی جائے گی لیکن عالمی سطح پر وہ چین کا حصہ ہی تسلیم کیا جائے گا، اور اس سے پہلے یہی فارمولہ چین ہانگ کانگ میں کامیابی کے ساتھ لاگو کر چکا تھا، لیکن تائیوان کے معاملے میں یہ چیز تھوڑی کمپلیکس ہوئی اور تائیوان نے اس فارمولے کو ریجیکٹ کر دیا۔ لیکن 1991 میں جب تائیوان حکومت نے یہ محسوس کیا کہ چین کے ساتھ خراب تعلقات کسی بھی طور پر اس کے مفاد میں نہیں ہیں، تو اسی وجہ سے اس نے اپنے قوانین کو تبدیل کیا اور چین کے ساتھ معیشت کا آغاز کیا، چین کے ساتھ تجارتی تعلقات کا آغاز کیا، جس سے اس کی اکانومی بہتر ہونے لگی۔ چین اور تائیوان کے تعلقات میں ایک ٹرننگ پوائنٹ 2000 میں اس وقت آیا جب تائیوان میں پہلی مرتبہ عام انتخابات ہوئے، یعنی صدارتی انتخابات ہوئے، اور ایک نئی الیکٹڈ گورنمنٹ مرز وجود میں آئی جسے چین شوئی بین لیڈ کر رہے تھے، جو کہ کھلے انداز میں واضح انداز میں تائیوان کی آزادی کو سپورٹ کرتے تھے، اور انہوں نے اسی نعرے کی بنیاد پر 2004 میں بھی مسلسل دوسری مرتبہ انتخابات میں فتح حاصل کی اور تائیوان کے صدر بنے۔ لیکن 2008 میں جب ان کی حکومت ختم ہوئی اور 2008 کے انتخابات میں جب نئی حکومت مرز وجود میں آئی جنہیں مینگ ینگ جو لیڈ کر رہے تھے، تو انہوں نے چین کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی، اور ان کے 8 سالہ دور اقتدار میں چین اور تائیوان کے تعلقات بہت حد تک بہتر ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے تائیوان کی اکانومی بھی کافی بوسٹ اپ ہو چکی تھی۔ لیکن جب 2016 میں انتخابات ہوئے تو سائی ان وین ان کی حکومت مرز وجود میں آئی، جو کہ آج بھی برقرار ہے۔ واضح ہے کہ سائی ان وین تائیوان کی خاتون سیاستدان ہیں جو اس پالیسی پر عمل پیرا ہیں کہ آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تائیوان اس قابل ہو جائے گا کہ آخر کار وہ باقاعدہ طور پر چین سے علیحدہ ہو کر ایک آزاد ملک ہونے کا اعلان کرے گا، اور جب 2020 کے انتخابات میں ان کو فتح حاصل ہوئی تو چین نے ان پر شدید تنقید کی، کیونکہ چین کو یہ خطرہ ہے کہ اب تائیوان باقاعدہ ایک آزاد ملک بننے کی طرف جا رہا ہے۔ اور اسی سچویشن میں جب ہانگ کانگ میں مظاہرے شروع ہوئے اور ان مظاہروں کے جواب میں چین نے نیشنل سیکیورٹی لا نافذ کر دیا، تو تائیوان کو اس بات کا مزید خطرہ پیدا ہو گیا کہ اگر تائیوان نے کچھ عملی اقدامات نہ کیے تو اس کا حال بھی ہانگ کانگ جیسا ہو سکتا ہے، یعنی چائنا زبردستی اس پر قبضہ کر سکتا ہے۔ امریکہ اور تائیوان کے تعلقات کی بات کریں تو یہ کمپلیکس ہونے کے ساتھ ساتھ دلچسپ بھی ہیں۔ واضح ہے کہ 1949 سے 1971 تک جب تائیوان اقوام متحدہ میں چین کی نمائندگی کرتا تھا تو وہ امریکہ کے بہت زیادہ قریب سمجھا جاتا تھا، لیکن جب 1971 میں مین لینڈ چائنا کو بطور ایک ملک اقوام متحدہ میں تسلیم کیا گیا تو 1979 میں امریکہ نے تائیوان سے سفارتی تعلقات ختم کر لیے، لیکن اس کے جواب میں
US کانگریس نے ایک ایسا بل پاس کیا جس کے مطابق تائیوان کو سیکیورٹی فراہم کرنا امریکہ کی ایک ذمہ داری ہے اور چین کی طرف کسی بھی قسم کے حملے کا جواب دینا بھی امریکہ کی ذمہ داری ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ 1979 سے لے کر آج تک امریکہ نے تائیوان کو ہمیشہ معاشی اور سفارتی مدد فراہم کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تائیوان کی اکانومی ایک ڈیولپڈ اکانومی ہے۔ تائیوان میں ایک جمہوری پروسیس ہے جس کو فالو کیا جاتا ہے، ہر 4 سال بعد انتخابات ہوتے ہیں، جس کے پیچھے امریکہ کا مقصد یہ ہے کہ خطے میں چین کے اثر و رسوخ کو کم کیا جائے۔ اور اس میں پیک اس وقت دیکھنے میں آئی جب 1996 میں تائیوان میں پہلی مرتبہ صدارتی انتخابات کی تیاریاں ہو رہی تھیں تو چین نے براہ راست میزائل ٹیسٹ کرنا شروع کر دیے، جس کے جواب میں اس وقت کے امریکی صدر بل کلنٹن نے ملٹری کی سب سے بڑی موومنٹ کی، یعنی کہ تائیوان اسٹریٹ میں اپنے جہاز اتار دیے، جو کہ چین کے لیے ایک واضح پیغام تھا کہ اگر تائیوان کے معاملے میں کچھ ہوا تو امریکہ بھرپور کارروائی کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ اور اس وقت سے لے کر آج تک چین تائیوان کے حوالے سے شاید اپنی پالیسی کو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل کرتا آیا ہے، لیکن 2016 میں جب ڈونلڈ ٹرمپ امریکی انتخابات جیت گئے تو امریکہ کی پالیسی میں ایک واضح ٹرننگ پوائنٹ دیکھنے میں آیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلی مرتبہ تائیوان کے صدر سے براہ راست فون پر بات کی، جو کہ 1979 میں سفارتی تعلقات ختم ہونے کے بعد کسی بھی امریکی صدر کی پہلی کال تھی جو کہ تائیوان کے کسی بھی لیڈر کو کی گئی تھی۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کے 4 سالوں میں تائیوان کی حمایت میں مسلسل اضافہ ہوا، یہاں تک کہ گزشتہ سال ستمبر میں واشنگٹن نے اپنے ہائیسٹ لیول کے پولیٹیشنز کو تائیوان وزٹ کے لیے بھیجا، جہاں پہ مختلف قسم کے معاہدوں پر دستخط بھی کیے گئے، لیکن بیجنگ کی جانب سے یعنی چین کی جانب سے اس وزٹ پر شدید قسم کی تنقید کی گئی۔ اور آج 2021 میں جبکہ امریکہ میں انتظامیہ تبدیل ہو چکی ہے، جو بائیڈن امریکہ کے نئے صدر ہیں، لیکن ان کی بھی تائیوان کے حوالے سے پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ تائیوان کے حوالے سے راک سالڈ ہے، جو کہ چین کے لیے ایک واضح پیغام ہے اور چین بھی امریکہ کو واضح پیغامات دے رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عالمی سطح پر تائیوان امریکہ اور چین کے درمیان ایک نیا فلیش پوائنٹ بننے جا رہا ہے۔ اب ان تمام سچویشنز کو سامنے رکھیں جہاں پہ ایک طرف امریکہ جارحانہ رویہ بنائے ہوئے ہے تو چین بھی امریکہ سے پیچھے نہیں ہے۔ 27 یا 28 جنوری کو چین کی وزارت دفاع کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا جس میں چین کی زبان یا چین کی ڈپلومیٹک لینگویج بہت زیادہ سخت تھی اور تائیوان کو واضح پیغام دیا گیا کہ آزادی کا مطلب چین سے کھلی جنگ ہے، جس کا شاید تائیوان کسی بھی طور پر متحمل نہیں ہو سکتا۔ وزارت دفاع کے ترجمان کے مطابق تائیوان چین کا انسیپریبل پارٹ ہے اور چین کی ملٹری کو غیر ملکی مداخلت کو روکنے کے لیے اور تائیوان پر کسی بھی قسم کے اٹیک سے بچنے کے لیے ایکسرسائز کرنے کا پورا حق بھی ہے اور چین تائیوان کو ڈیفینڈ کرنے کی پوری صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اور تائیوان اسٹریٹ میں چینی آرمی کی موجودگی اور حالیہ دنوں میں تائیوان کی ایئر ڈیفنس سسٹم کی خلاف ورزیاں اس بات کی علامت ہیں کہ چین کسی بھی طرح کی سچویشن سے نمٹنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے اور آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوئی کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔